जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर वुकला के हवाले से जो खबरें आती हैं, जो इस तरह की वीडियोज़ आती हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि वकील कानून को हाथ में ले रहे हैं। गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ साहब। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू तकाजुम साहब, आप ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप जरा ये एक छोटी सी वीडियो देखें पाकिस्तान के अंदर वुकला का जो चंद वुकला का रवैया है उस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया कैसे रिपोर्ट करता है, हमारा मीडिया कैसे रिपोर्ट करता है और वुकला की क्या उसते हैं कि वो किस तरह बिहेव करते हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। तो जरा प्लीज काइंडली जरा ये छोटी सी वीडियो आप देखें पहले। ये कोई इलाका गैर नहीं बल्कि मजांग लाहौर में हाई कोर्ट का नजदीकी और शहर का मसरूफ तरीन एरिया है, जहाँ सरेआम अंधाधुंध हवाई फायरिंग करने वाले भी कोई आम लोग नहीं बल्कि कानून के रखवाले वुकला हैं। एसडीपीओ को तंबीह करना चाहता हूँ, सुन लो कान खोल के। किसी भी वकील, उसके माँ बाप, उसकी औलाद एक सेकंड के खिलाफ कोई दरखास्त आए, सदर को इतला कि कोई कार्रवाई हुई, उसका अंजाम डीपीओ भुगतेगा। मैं वर्दी उतार के कहीं और ले जाऊंगा। जी आपने वीडियो देखी बैरिस्टर साहब। सबसे पहले तो मैं ये पूछना आपसे चाहूंगा कि मैं खुद समझने की कोशिश ये करना चाहता हूं कि ये क्या वजह है कि एक पढ़ा लिखा तबका जो वकील हैं, जिनका काम ही कानून पे अमल दरामद कराना है, कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना है, उनकी जानिब से हम इस किस्म का रवैया देखते हैं पाकिस्तान में। इसकी क्या वजह है? जी कानून साहब, इसकी बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, इवन लीगल एजुकेशन सिस्टम, वो डिफरेंट है। जो भी लॉयर्स आते हैं, क्वालिफाई करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, उनको वहाँ पे डिफरेंट माहौल में तरबियत दी जाती है। और बहुत से वहाँ पे पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें वो बहुत से ऐसे भी इंस्टीट्यूशन हैं जो कि इस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं कि जो उनकी जो ट्रेनिंग है वो बंदे को अनसूटेबल कर देती है पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने से। वहाँ पे जो पुलिस का निज़ाम है, वो आपको पता है, वो रूल्स को और जो पुलिस एक्ट को या कानून को वो फॉलो नहीं करते पुलिस वाले। तो अगर आप एक तबके को दबाते जाएंगे तो सर्टनली एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी, तो उसका एक रिएक्शन तो आता है ना। ये एक सोशल वजह है। बैरिस्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, सोशल वजह तो आपने बता दी कि हमारा पूरा मुआशरा जो है उसका निजाम इस किस्म का बन गया है कि अगर आप एग्रेसिव नहीं होंगे तो आप अपने पर्पस को, अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम पुलिस के रवैये की बात करें, पुलिस का रवैया तो सब अवाम के साथ ही ऐसा ही होता है। यहाँ पे हम जिस तबके की बात कर रहे हैं, ये वो तबका है जिसने कानून के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाना है, जो एक तरह से कानून और आइन के मुहाफिज हैं, जिन्होंने काले कोट पहने हुए। उनकी जानिब से जजों को गालियां देना, उनकी जानिब से जो मुद्दई वहां पे आए हुए या कोई और साइल वहां पे आया हुआ उसके साथ तशद्दुद करना, उनकी जानिब से हवाई फायरिंग करना। ये आपने वीडियो में भी देखा कि बीबीसी जैसा जो इदारा है, अगर मैं आपको बताऊं कि बीबीसी जैसा इदारा, उसकी हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान प्रोटेस्ट, पेशेंट्स डाई एज लॉयर्स रैनसैक लाहौर हॉस्पिटल। अब ये इंटरनेशनल इदारे ने कहा है कि वुकला जो है वो अस्पताल पे हमला कर रहे हैं और लोग मर रहे हैं। तो इस रवैये को आप किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं या किस तरह जस्टिफाइड कर सकते हैं? देखिए, आप अनलॉफुलनेस को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते और आप सिवाय कंडेम करने का कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम बात कर रहे थे कि जो कल्चरल रीज़न है, जो मैं बात कर रहा था कि कल्चरल रीज़न की वजह से भी ये लॉयर्स का एटीट्यूड है और डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे है। पाकिस्तान में अब एक बार एसोसिएशन है और दूसरी बार काउंसिल का एक इदारा है, ठीक है। बार काउंसिल का काम रेगुलेट करना है और बार एसोसिएशन का काम इट्स लाइक अ ट्रेड यूनियन टू प्रोटेक्ट द लॉयर्स राइट्स। लेकिन जो वेरी 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 अनफॉर्चुनेटली
جو کلچر وہاں پہ ڈیولپ ہو گیا ہے فار لاسٹ 30-40 ایئرس. بار کونسل ہیز بیکم لائک اے ٹریڈ یونین. دے آر پرفارمنگ, دے آر کنسیڈرڈ ایز اف دے آر آلسو ایسوسیشن, ویئر ایز بار کونسل از اے ریگولیٹری باڈی. اور اس کو ریگولیٹری باڈی اور ڈسپلن کو, رول کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ رولز اور لا وائلیٹ کر لو گے, آپ کوڈ کا ڈسپلن وائلیٹ کر لو گے اور آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, تو آپ کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. اگر ہم دوسرے ممالک کی بات کریں, اگر برطانیہ کی ہم بات کر لیں یا یورپ کے کسی اور ملک کی بات کر لیں, یہاں پہ جو وکلا کا ڈسپلن کے حوالے سے اگر کوئی وکیل مس بہیو کرے تو اس کو کون ریگولیٹ کرتا ہے؟ کون اس چیز کو یقینی بناتا ہے کہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ ہو یا پھر ان کی ہم ممبرشپ وغیرہ کینسل کریں گے؟ کیا پاکستان کی طرح کا نظام نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ہے؟ جی دیکھیں, پاکستان اور ویسٹرن نظام میں بڑا کلیئر ڈفرنس ہے. جو لیٹ سے ہم یو کے میں بیٹھا ہوں, یو کے کی میں ایگزامپل لیتا ہوں. یہاں پہ دو باڈیز ہیں, پنجاب دا بار کونسل آف انگلینڈ اینڈ ویلز اینڈ دا لا سوسائٹی. ان کے اندر ایک سیپریٹ باڈیز ہیں جو کہ پیور ایگزیکٹو باڈیز ہیں اور وہ ڈسپلنری باڈیز ہیں. لا سوسائٹی کی ہے سولیسٹر ریگولیشن اتھارٹی, ایز دا نیم انڈیکیٹ دے جسٹ ڈیل ود ریگولیشن اینڈ ڈسپلن آف دا سولیسٹرز. اسی طرح بار کونسل کے اندر ہے بار اسٹینڈرڈ بورڈ, دے جسٹ ڈیل ود دا ریگولیشن آف انرولمنٹ اینڈ ڈسپلن آف دا بیرسٹرز. نے کہا کہ یہ وہ باڈیز ہیں جو ایگزیکٹو باڈیز ہیں, یہ ممبرز ان کو الیکٹ نہیں کرتے. Not they have nothing to do with lawyers and members. یہاں پہ جو ڈسپلنری باڈیز ہیں جو ڈسپلن دیکھتی ہیں وکلا کا, وہ الیکٹڈ باڈیز نہیں ہیں, وہ ایگزیکٹو باڈیز ہیں, ان پہ وکیل اثر انداز نہیں ہو سکتے. نہیں, وکیل بالکل اثر انداز نہیں ہو سکتے. ایک رولز لکھے جا چکے ہیں جیسے پاکستان میں بھی ہے, جن کا ہم ابھی تذکرہ کریں گے. انہوں نے ان رولز کو امپلیمنٹ کرنا ہے, ان پہ عمل درآمد کرانا ہے. اگر کسی لائر کے خلاف کمپلین آئی ہے, ان کا کام انویسٹیگیٹ کرنا ہے, کیس تیار کرنا ہے, اور اگر کیس بنتا ہے تو اس کو ٹریبیونل میں لے کے جانا ہے. ٹریبیونل پھر اس کا فیصلہ کرتا ہے. پاکستان میں جو پنجاب بار کونسل جو انویسٹیگیٹ کرتا ہے, میں رول پڑھ رہا تھا, ایک دو لا وہاں پہ ریلیونٹ ہے کہ پاکستان لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ 1976 اینڈ پاکستان لیگل پریکٹیشنر بار کونسل رولز 1976. ٹھیک ہے, اس کے اندر انویسٹیگیشن اینڈ ٹریبیونل اور ڈسپلنری کمیٹی کا بالکل رولز اینڈ کانسیپٹ اویلیبل ہے. لیکن جو پرابلم جو مجھے نظر آتی ہے, اگر آپ کا پہلی بات ہے کہ وہاں پہ جو آبجیکٹیو ہے نیو یارک بار میں یا انگلینڈ میں, جو آبجیکٹیو ہوتا ہے کسی بھی لائرز کو انویسٹیگیٹ کرنے کا, دو ہیں. نمبر 1 رول آف لا کی پاسداری کی جائے. نمبر 2 جو آپ کا پبلک ہے, آپ کے جو عوام ہے, ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, جبکہ پاکستان کا اگر آپ خالی سیدھے لفظ بھی پڑھیں تو اگر آپ کے کسی بھی لائر کے خلاف کمپلین ہوئی ہے تو ان کی پہلا چوائس ہے وہ ہے مصالحت کرائی جائے. اب اگر ایک وکیل نے جج کے ساتھ بدتمیزی کی ہے یا اس نے فائرنگ کی ہے اور آپ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہو, یا اس نے کلائنٹ کے پیسے لیے ہیں, کلائنٹ سے فراڈ کیا ہے, ہم نے اتنی ویڈیوز آتی ہیں, اور اس نے کلائنٹ کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے, اس نے دوسری پارٹی سے جو چیزیں آتی ہیں, اس میں آپ مصالحت کیا کراؤ گے؟ اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے, جو کمیٹی بنائی جائے گی بوتھ فار پاکستان بار کونسل اینڈ پنجاب بار کونسل, اس میں ایک تو جج ہوئے گا جو کہ ہائی کورٹ کا جج ہوگا, اور 2 ممبرز ہوں گے جو کہ الیکٹڈ ممبرز ہوں گے. اب جو ہائی کورٹ کا جج ہے وہ بھی لائرز میں سے آیا ہے. جیسے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کی وہ جو کوالیفیکیشن ہے وضع کرتا ہے کہ ایک لائر اگر 10 سال ہائی کورٹ کا لائر ہے تو وہ ایلیجیبل ہے اگر ہی از 45 ایئرز آف ایج ٹو بیکم ہائی کورٹ جج. ٹھیک ہے, تو وہ انہی لائرز میں سے آیا. اور وہ جو 2 الیکٹڈ ممبرز ہیں جو کہ جن کا ڈائریکٹ ایک پینل میں جج کے ساتھ انفلوئنس ہوئے گا کانشیسلی اور سب کانشیسلی, تو وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ووٹرز پہ, اور ووٹرز ان کے ہیں لائرز. اور اگر ایک لائر کے خلاف کمپلین ہوئی ہے اور جو وکلا کے محاذ ہیں چھوٹے چھوٹے فار پولیٹیکل ریزن اور ادر ریزنز, ٹھیک ہے, تو اگر ایک گروپ کے لائر کے خلاف کمپلین ہے تو اور ان گروپ میں اگر آپ کے 10 سے 15 ووٹ بھی ہیں
تو وہ جو ممبر ہے اگر وہ ری الیکٹ کروانا چاہتا ہے وہ کبھی بھی اس گروپ کے لائر کے خلاف انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا، اور اگر کرے بھی تو وہ امپارشل نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ چیز بتائی کہ جن لوگوں نے ڈسپلن کو نافذ کرنا ہے وہ خود ڈیپینڈنٹ ہیں ان لوگوں کے ووٹوں کے اوپر جن کے حوالے سے شکایات آتی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ہزاروں وکلا ہیں، اور جو ہم تصاویر دیکھتے ہیں، جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس میں گنے چنے وکلا شامل ہوتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ وکلا برادری ہی ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے اور ان لوگوں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کی جائے تاکہ پورا پروفیشن جو ہے وہ ڈس ریپیوٹ میں نہ آئے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، اس ویڈیو میں ایک وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی وکیل کے خلاف آپ نے کوئی کارروائی نہیں کرنی، وہ پولیس کے جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہیں ایک طرح سے ان کو وہ تنبیہ کر رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے کہ میں آپ کی وردی بھی اتروا دوں گا اگر آپ نے کارروائی کی، بلکہ نہ صرف وکلا، ان کے بچوں اور ان کے والدین کے خلاف بھی۔ تو اب برطانیہ میں جو بیرسٹرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں، کیا ان کو پولیس روک سکتی ہے؟ پولیس ان کو پہلے بار کو بتاتی ہے اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی وکیل کسی قانون کی خلاف ورزی میں ملوث ہے یا کسی جرم میں مبینہ طور پہ ملوث ہے، تو کیا پولیس کو بار کو پہلے بتانا پڑتا ہے یا پولیس ایکشن لے سکتی ہے اسٹریٹ اوے؟ جی، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو برطانیہ میں قانون ہے، جو بھی ممبر آف پروفیشن ہے، جو بھی وکیل ہے، اس کو عوام سے زیادہ قانون کی پاسداری کرنی پڑتی ہے۔ اگر لیٹ سے پولیس والے نے کسی آدمی کو غلط گاڑی چلاتے ہوئے بھی روک لیا ہے اور اس کو وارننگ ملی ہے، تو جو آپ کی ڈسپلنری باڈی ہے آپ کے لائرز کی، وہ اس بندے کو سسپینڈ کر سکتی ہے اس بات سے کہ اس نے پروفیشن کی شہرت کو زد پہنچائی ہے، اس سے آپ کا پروفیشن ڈس ریپیوٹ ہوا ہے، صرف اتنی سی بات پہ آپ کو سسپینشن ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ پاکستان کی بات دیکھیں تو اگر جو میں پہلے بڑی سمپل بات کر رہا تھا کہ جو بھی ڈسپلنری کمیٹی کا ممبر ہوگا وہ امپارشل نہیں رہ سکتا، اور آپ ویڈیو میں دیکھ لیں اگر اس ڈسپلنری کمیٹی کے ممبر کو دھمکی لگائی جائے جیسے اس ویڈیو میں ہے جو کہ پبلکلی اویلیبل ہے، تو ان آؤٹ سائڈ پبلک رجیم کیا ہوتا ہوگا وہاں پہ اگر انویسٹیگیشن شروع ہو تو۔ اگر کوئی سجیشن اس میں اگر آپ دینا چاہیں آخر میں کہ کس طرح صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس سارے معاملے میں؟ قادمی صاحب دیکھیں، پچھلے دنوں میرے ایک بڑے اچھے استاد ہیں اور بڑے ایکسپیرینس بھی ہے، ان کے ایک پبلک پوسٹ پہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے کہا جی لیگلائز کرپشن، اس بات پہ مجھے دکھ ہوا کہ آپ لیگلائز کرپشن کا ورڈ بھی کیسے یوز کر سکتے ہو؟ کرپشن از کرپشن، لیگلائز کرپشن از نتھنگ، از این اوفینس، ٹھیک ہے؟ تو جو پہلا جو ہمارا جو بدقسمتی ہے کہ ہم نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے، ہم نے جھوٹ کو سچ ماننا شروع کر دیا، ہم نے جھوٹ کے ساتھ رہنا سیکھ لیا ہے سیدھے لفظوں میں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا پاکستان میں بیٹھے ہوئے پروفیشنلز کو کہ ہمارا سروائیول نہیں ہے فیوچر میں، ہم فیوچر میں کہیں نہیں ایگزسٹ کرتے اگر ہم نے اسی طرح چلنا ہے۔ تو اگر آپ کے جتنے بھی ہم جو لائرز دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہیں، آپ کا چھوٹا سا ایکٹ جو پبلش ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا پہ، اس کا اثر آپ کے جو کولیگز باہر چلے گئے ہیں وہاں پہ پریکٹس کر رہے ہیں ان پہ ڈیفینیٹلی پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ کے ڈیلیگیٹس اگر آپ لیٹ سے پاکستان میں لائرز پاکستان بار انٹرنیشنل بار ایسوسیشن کے بھی ممبر ہیں، دیر آر مینی پاکستانی لائرز ہو آر ممبرز آف ادر بار کونسلز ان دا ورلڈ، ٹھیک ہے؟ اور جب ان کو کچھ بولنے کا موقع ملتا ہے تو ان کی بات کو سیریس نہیں لیا جاتا، کیونکہ جو ایکشن ہیں پاکستان میں لائرز کے ان کی کریڈیبلٹی کو اور ان کی کوالیفیکیشن کو افیکٹ کرتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو، پرٹیکولر منسٹری آف جسٹس کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور پاکستان بار کونسل کو سیریسلی سوچنا چاہیے کہ وہ کیسے ڈسپلنری رولز کو زیادہ سخت کرے، جو انویسٹیگیشن باڈیز کو انڈیپینڈنٹ کرے الیکٹورل سے اور لائر سے، اور جو بھی انویسٹیگیشن پینل ہیں یا ڈسپلنری کمیٹی ہے یا ٹریبیونل ہے ان کے جو ممبرز ہیں ان پہ لائرز کا انفلوئنس کم ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ بیرسٹر ذیشان میاں صاحب، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اب پاکستان کے اندر جب اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں پھر اس کی کوریج ہوتی ہے۔ ہم نے یہاں پہ آپ کو دکھایا بھی کہ کس طرح بین الاقوامی نشریاتی ادارے اس کو کور کرتے ہیں، بین الاقوامی میڈیا اس کو کور کرتا ہے، تو اس سے پورا جو ہمارا سسٹم ہے نظام عدل اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ اس نظام کے جو
آپ کہہ سکتے ہیں گارڈینز ہیں اس نظام میں، وہ لوگ جو عرصہ دراز سے وابستہ ہیں، یہ ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے سوچیں، اور یہ جو چند لوگ ہیں جن کے ایکشنز کی وجہ سے پورا پروفیشن وہ ڈسریپیوٹ میں جاتا ہے، پورا پروفیشن بدنام ہوتا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے ایسے لوگوں کے خلاف۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔